अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो को लगाने का मकसद ये था कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने जो है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को खड़ा किया था। इन्होंने रोड्स खुद बंद किए थे, तमाम रोड्स। और मैं यहाँ पर इनको कह रहा हूँ कि आप ये रोड ना बंद करें और मुझे जाने दें, क्योंकि मैं ये वहाँ पर 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को रोक रहे थे। वहाँ पर एक सूबे का वज़ीर आला अपनी कैबिनेट के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जा रहा था। हम तो वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे या जलसा करने नहीं जा रहे थे, ना ही जो है हमने ऐसा कोई कुछ अनाउंसमेंट की थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता नहीं किस चीज़ का खौफ था, ये क्यों डरे हुए थे कि इन्होंने जो है इस्लामाबाद की मेन हाईवे को बंद करके तमाम पाकिस्तानियों को तकरीबन 10-11 घंटे मुसलसल तकलीफ में डाला। रवैया आपने देखा पुलिस का कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले एक सूबे के पूरी कैबिनेट, तमाम पार्लियामेंटेरियन, MPs, MNAs, उनको रोकने के लिए बंदूकों में कारतूस डाल रहे हैं और पूरी दुनिया जो है उसकी वीडियो देख रही है। मतलब एक सूबे के साथ, उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ इनका ये रवैया है, तो आम आवाम के साथ इनका क्या रवैया होगा? उस सूबे के साथ जो सूबा पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मिनरल एंड माइंस दे रहे हैं, वो सूबा जो पाकिस्तान को गैस दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को कुदरती वसाइल दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है, वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना NFC में शेयर दे रही है, ना हमारा NHP दे रही है, ना हमें बाकी वसाइल दे रही है। इसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों को डंडे दिखाए जा रहे हैं। हमारे MNA को अरेस्ट किया गया, मलक अनवर ताज को, शफकत अवान साहब को भी अरेस्ट किया गया। हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चला रहे हैं। हमारा एक दोस्त जख्मी है, इसको गोली लगी, अभी भी जो है इसके शोल्डर में गोली है। सीधी गोलियां चला रहे हैं हम पर। तो वहां पर भी मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि आप क्या चाहते हैं? नफरतें बढ़ा रहे हैं? आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है कि जोड़ना है? क्योंकि ये जो रवैया है ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम देख रही है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक हो रहा है। उनको मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर फर्ज करें ये रवैया जारी रहा तो नफरतें बढ़ेंगी। जब नफरतें बढ़ेंगी तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, और वो नुकसान हम नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। हम आ रहे हैं क्यों थे? सिर्फ एक ही मुतालबा कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो। इसमें कुछ गैर आईनी, गैर कानूनी है। हमने तो पहले भी देखा कि जाली प्लेटलेट्स गिरे थे, पूरे इदारे जो हैं, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उन पर चढ़ दौड़े थे। पूरी दुनिया को पता था कि प्लेटलेट्स जो हैं वो जाली गिरे हैं। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जाने दिया। एक हफ्ते के 14 दिन के लिए फिर उन्होंने वहाँ पर साल गुजारे। किसी की कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई भी इदारा एक्टिव नहीं हो रहा था कि उसको वापस लाएं। जब साइफर के जरिए जो सच साबित हुआ है, इमरान खान सच्चा था, इमरान खान हक पर था, इमरान खान ने बिरूनी गुलामी को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रशिया का दौरा किया था। उसने अपनी जात के लिए नहीं किया था। उससे क्या फायदा लेता रशिया के दौरे से? पाकिस्तान के लिए गया था, पाकिस्तानियों के लिए गया था, पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए गया था।
سستا تیل اور سستا گندم لانے کے لیے گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہیں ایک سائفر کے آنے سے جو ہیں ہینڈز اپ ہو گئے اور کہ یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا. عمران خان صاحب تو وہاں ذاتی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا, پاکستان کے لیے گیا تھا. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب جو حکمران اس ملک پر مسلط ہے, اگر فرض کریں وہ امریکی غلامی کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر ہر بندہ جو ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی کرے گا, کوئی تیسرے ملک کی غلامی کرے گا, چوتھا پانچویں ملک کی غلامی کرے گا. مطلب امریکہ کی غلامی جائز ہے, باقی ملکوں کی غلامی جائز نہیں ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. پاکستان غلام ملک نہیں ہے. پاکستان غیرت مند پاکستانیوں کا ملک ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. پاکستان قائد اعظم کا ہے. پاکستان علامہ اقبال کا ہے, جنہوں نے ہمیں خودداری کا درس دیا ہے, جنہوں نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا تھا. اس پاکستان کو آزاد رہنے کے لیے بنایا تھا. ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی, اور یہ ہم نے اپنی لیڈر سے سیکھا ہے, جناب عمران خان صاحب سے سیکھا ہے. اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سائفر کے ذریعے بیرونی سازش سے, اندرونی غداروں کے ذریعے ریجیم چینج آپریشن کیا ملا پاکستان کو؟ ریجیم چینج آپریشن سے پاکستان کو کیا ملا؟ مہنگائی, بیرونی قرضے, بے روزگاری, کسان تباہ, غریب تباہ. ہمارا انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے, ہمارا کسان رو رہا ہے, ہمارا نوجوان رو رہا ہے, اس کو روزگار نہیں مل رہا. مسلسل جو ہیں ایک ہی پالیسی ہے ان کے ساتھ, نہ ان کی کوئی فورن پالیسی ہے, نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے. ایک ہی پالیسی ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی بوجھ آ جائے یہ پیٹرول مہنگا کر دیتے, اور پیٹرول مہنگا کرنے سے غریب عوام جو پاکستان کا 45% تک پہنچ چکا ہے, ہمارا 45% تک لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں, اور یہ 10-12 کروڑ لوگ بنتے ہیں. ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. 97,307 ارب روپے. آپ کا 75 سال کا قرضہ 43,000 ارب روپے تھا, ابھی 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. تو ریجیم چینج آپریشن سے تو ہمیں یہ ملا. لاقانونیت اتنی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نہ صحافی محفوظ ہے, نہ وکیل محفوظ ہے, نہ سیاست دان محفوظ ہیں. ججز لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے, تمام اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے قانون کا حال ہے. تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ اگر فرض کریں ہم صرف معمولی سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہو, اور یہ جینوئن مطالبہ ہے. عمران خان صاحب نے 3 سال سے زیادہ گزارے, ابھی تک صحت کی شکایت نہیں کی, نہ صحت کی شکایت کی, نہ وہاں پر جو ہے ان کی فیسلٹیز کی شکایت کی, کسی چیز کی انہوں نے شکایت نہیں کی. لیکن ابھی اگر ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے تو یہ جینوئن ایشو ہے. وہ ملک سے باہر نہیں جا رہا, وہ کوئی ڈیل کے ذریعے جو ہے باہر نہیں آ رہا, وہ اپنا علاج چاہتا ہے. ہم ان کا علاج چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی چاہتا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ایک خوددار بندہ ہے, ایک آزاد بندہ ہے, ایک غیرت مند بندہ ہے, وہ کبھی بھی جو ہے اس طرح سے جیل سے باہر نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں, پوری قوم چاہتی ہے, کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے, ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ, وہ ہماری امید ہے, وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے. ہم اس کو اس طرح وہ تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ پاکستانی قوم دیکھ سکتی ہے, اور نہ انشاءاللہ اس طرح ہم ہونے دیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم آئیں گے, ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے. آپ گولیاں چلائیں گے, ہم سینے حاضر کریں گے. کتنے لوگوں کو آپ شہید کریں گے, کتنے لوگوں کو آپ گولیاں ماریں گے؟ آپ کی گولیاں ختم ہو جائے گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. اس بندے کو, ہمارے اس دوست کو گولی لگی ہے, یہ تو گھر میں نہیں بیٹھا. افتخار شاہ کو گولی لگی ہے, یہ تو گھر میں نہیں بیٹھا, آج پھر آیا آپ کے سامنے. اس گولیوں سے جو ہیں, ان گولیوں سے ابھی پاکستانی ڈرتے نہیں ہیں.
مسلسل 3 سال سے آپ کے جبر، آپ کے ظلم، آپ کے فسطائیت نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا. نہ کسی کا باپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ گولیاں، یہ ہمارا دوسرا دوست جو ہے اس کو گولی لگی اور یہ خون بہ رہا ہے. یہ افتخار شاہ ہے. یہ تیسرے بندے کو جو ہے ہاتھ پر گولی لگی ہے. دیکھیں گولیاں لگی ہیں لیکن وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں. ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا. یہ عمران خان صاحب کے ہیلتھ کے ایشو پر کنسرن تھے اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کی بہنوں کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو. لیکن آپ لوگوں نے گولیاں چلائی. کیا چھپا رہے ہو؟ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم یہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے گولیاں چلا رہے ہو، مطلب گولیاں چلانا آپ کے لیے آسان ہے، عمران خان صاحب کو اسپتال لانا آپ کے لیے مشکل ہے، تو کیا پیغام دے رہے ہو پاکستانیوں؟ ہماری تشویش میں اضافہ کر رہے ہو کہ آپ لوگوں نے خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ کیا ہے. ایسا سوچنا بھی مت، لیکن ہمیں تشویش پائی جا رہی ہے. اگر فرض کریں آپ لوگ کلیئر ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو لائیں، ان کا علاج ہونے دیں. ان کی اہلیہ بشرا بی بی ایک خاتون ہے، صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ ان کو جو ہے ناحق قید کیے ہوئے ہیں. ان کا بھی آپریشن کیا، اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے کسی کو. عمران خان صاحب کی بہنیں مسلسل وہاں آ رہی ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. چلے ہم سیاسی ہیں، یہ تو سیاسی نہیں ہے. کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کون سے سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے جرنیل کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے ججز کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ آپ نے ان پر واٹر کینن زہریلے پانی کا استعمال کیا ہو، آپ نے ان پر شیلنگ کی ہو، آپ نے ان پر جو ہے ان کو بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گرایا ہو؟ یہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ. قصور کیا ہے؟ ایبسولیوٹلی ناٹ کہنا، بیرونی غلامی منظور نہ کرنا، اداروں کو یہ کہنا کہ اپنے آئینی حدود میں رہو، صرف یہ اس کا قصور ہے. جعلی کیسز پوری دنیا جانتی ہے. سائفر کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں کے تمام کیسز جعلی ہیں. ابھی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، فیملی کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانا ہے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو 8 فروری 2024 کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا ہے. یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. اگر فرض کریں اس طرح نہیں ہوتا تو جس طرح میں نے پچھلے منگل کو کہا تھا کہ ہم تھوڑے سخت رویے کے ساتھ آئیں گے، آج میں پھر بولتا ہوں کہ ہمارا رویہ مزید سخت ہوگا اگلے منگل کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ اس تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دی ہے پورے پاکستان میں اپنے تمام ایم پی ایس کو، تمام منسٹرز کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جمعے کے روز آپ لوگوں نے بھرپور احتجاج کرنا ہے. مسلسل یہ تحریک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گی. مزاحمت آگے آہستہ جو ہے ہم مزید سخت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو تمام پاکستانیوں کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی جدوجہد کے علاوہ
ہم یہ اڈیالہ جیل میں تمام پارلیمنٹیرین کو یا جو ہمارے باقی احتجاج ہیں اس میں تمام پارلیمنٹیرین اور ہماری جو تنظیم ہے, جو ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں, ان کو فرنٹ پر اس لیے لا رہے ہیں تاکہ قوم کو اعتماد ہو کہ آپ کی تمام لیڈرشپ آپ کے فرنٹ پر ابھی کڑی ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. آپ لوگوں نے مسلسل عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے. آپ نے 2018 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, آپ نے 2024 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. مسلسل 3 سالوں سے جبر ظلم فستائیت برداشت کر کے الحمدللہ آپ جھکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ عمران خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دینا ہے. ہماری طاقت آپ ہیں. ہم نہ ڈنڈوں کا سہارا لے سکتے ہیں, نہ ہم بندوقوں کا سہارا لے سکتے ہیں. ہمارا واحد سہارا ہماری عوام ہے اور آپ ہماری طاقت ہو. یہ کوشش کریں گے. انہوں نے بار بار کوشش کی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو, وہ لیڈرشپ جو مسلسل مزاحمت کر رہی ہے اور ان کے ہاتھیں نہیں چڑھ رہی, ان کو بدنام کریں, آپ کی نظروں میں گرائیں. لیکن آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے اپنی لیڈرشپ پر. جس طرح آج ہم الحمدللہ اتفاق اور اتحاد سے بیٹھے ہیں یہاں پر, ہمیں اتحاد ہے اور ابھی جو ہے ہم پورے پاکستان کو دکھائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ ہم متفق ہیں اور ہماری جدوجہد صرف اور صرف پاکستان میں عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے لیے ہے اور یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ. تو تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سب جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے ضلع میں بھرپور احتجاج کرے گی انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے میڈیا کئی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو اڈیالہ پہ بھی ہوتے ہیں اور آپ سب نے یہ مین اسٹریم میڈیا بھی ادھر موجود ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دکھا سکیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے. ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. جو انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کے پاکستانیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ اپنی آزادی کے لیے جب کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں. انہوں نے کہا کہ جو جدوجہد ہے یہ عبادت ہے. اور میری بہن جب گئی تھی پچھلی دفعہ انہوں نے ان کو کہا سیدھی سی بات ہے, لبرٹی اور ڈیتھ, آزادی یا موت. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کے لیے ایک قسم کی مثال دے رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے وہ خود مثال بنے ہوئے ہیں کہ آزادی کتنی قیمتی ہے, کہ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے موت, غلامی سے بہتر ہے موت. یہ آپ کو وہ پیغام اپنے آپ کو مثال بنا کے دے رہے ہیں. ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. جو سائفر نکلا ہے آپ کو میں ہر پاکستانی کو کہوں گی وہ سائفر کو غور سے پڑھیں. ہمیں بھی یہ ڈیٹیلز نہیں پتا تھیں. ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف پتا تھا جو عدالت میں بھی عمران نے کہا اور میڈیا پہ بھی کہا. لیکن جب ہم نے سارا سائفر پڑھا ہے میں کہوں گی کہ اگر ہمارا سر فخر سے بلند تھا اب آسمان پہ چلا گیا. کتنا عظیم لیڈر ہے پاکستان کا, کیا دنیا دیکھے گی ایسا لیڈر جس کے وہ سائفر ہی گواہی دے رہا ہے. ایک بیرونی ملک کا بیوروکریٹ گواہی دے رہا ہے ڈونلڈ لو کہ سارا مسئلہ عمران کے ساتھ تھا ہی صرف یہ کہ وہ کہتا تھا میری قوم پہلے. وہ اپنے قوم کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے تھے. یہ تو وہ گواہی باہر کا ملک دے رہا ہے آپ کو. اور ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ آزاد یہ کیا کہتے ہیں اس کو فورن پالیسی کیوں عمران خان اپنا رہے ہیں. یہ ہمارا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلامی کرو. عمران خان کہہ رہا تھا میں دوستی کی, ایکوالٹی کی, آپ آمنے سامنے بیٹھ کے دوستی کی ہمارے ساتھ بات کرو. لیکن پہلے میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ میری قوم ہے, میں پہلے ان کا سوچوں گا. 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر گندم اور تیل لینے کے لیے روس گئے تھے. انہوں نے پہلے میٹنگ کال کی تھی, ساروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا ہاں آپ کو جانا چاہیے. عمران خان نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا. اور پھر وہ روس گئے تھے. اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی تھی. اسی طرح اب عمران خان کو اب اس میسج میں پڑھنے کے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ
کہ یہ تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا, ہم اس میں شامل نہیں تھے. یہ کس نے کہا ہوگا, یہ جھوٹ کس نے بولا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا. عمران خان جھوٹ نہیں بولتا, جو کچھ عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر میں ہے اس سے زیادہ نکلے اس میں سے. اور آخر میں ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈیمارچ کرو, جس کا مطلب آپ احتجاج کرو ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو بلا کے, امریکن ایمبیسڈر کو, اور وہ پاکستان نے کیا. اس کے باوجود یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اس کے اوپر ہمارے بھائی پہ, عمران خان پہ, شاہ محمود قریشی پہ ایسی دفعات لگائیں گی جو سزائے موت تھی جس کی, ان کو غدار کا کہا گیا. اور سرخرو تو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہو گئے تھے, جس میں جج نے لکھا تھا کہ یہ جو جج جس نے فیصلہ دیا تھا وہ ذوالقرنین نے, وہ غلط فیصلہ دیا تھا. یہ کیا کیا تھا اس نے, یہ کرمنل ہم ان کو کہتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے بھائی عمران خان, شاہ محمود, ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم 8 گھنٹے جیل کورٹ میں بیٹھتے تھے اس کیس سننے کے لیے, 9 گھنٹے. اور ہاں, پاکستان کا تاریخ کا سب سے مہنگا کیس ہے یہ, جھوٹا کیس چلا کے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے اینڈ میں کچھ نہیں نکلا اس میں. تو یہ جو آپ کا خیال ہے جو اگلے کیسز ہیں یہ سچے ہیں, یہ اس سے بھی بڑے جھوٹ ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لیا 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے پسند کے 2-3 ججز بٹھائے ہیں. پورا عدالتی نظام کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کیس نہ یہ جج سنیں, کیونکہ پاکستان میں خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں, اور ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس بات کی کہ بڑے ایماندار ججز بھی ہیں. آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کیونکہ کوئی جج یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو خاص نیچے سے اٹھا کر ایسے جج بٹھانا پڑا جو پچھلے 15 مہینے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل نہیں سن رہا, اور یہ بالکل انلیگل ہے جو یہ جج کر رہا ہے. اس نے 17 دفعہ تو ہم اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں, یہ سننے کو تیار نہیں تھا. اور اب کہتے ہیں بیل نہیں میں نے سننی ہے. تم سیدھی اپیل سنو, کیونکہ اس نے یہ کیس کہاں بھیجنا ہے, یہاں سے اٹھا کے اس جج نے اس کو بھیجنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آئینی کورٹ جو بھی ہے, جو خاص بنایا گیا میرے خیال میں عمران خان کے لیے. ادھر وہاں جج کوئی امین الدین بیٹھا ہوا ہے, وہ کیچ کرے گا, وہ اس سینٹینس کو کنفرم کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکیں گے, ان کا خیال ہے یہ جو 2 جج ہیں یہ کر سکیں گے. یہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز, ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہم سارے دہشت گرد ہیں. آپ کو پتہ نا ہم ساروں کے پاس 60 70 کیسز ہیں دہشت گردی کے. لیکن یہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں کیا یہ آزاد ہے سارے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ امریکہ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے, انگلینڈ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کوئی سدنی ایسی پوزیشن ہے, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, اس کے بعد یہ قانون سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں, ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں, کیونکہ آپ نہ بھول جائیں کہ عمران خان ادھر ہے. یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ, نہیں. ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے, 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے آئسولیشن اور دوسری سولیٹری کنفائنمنٹ. کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو, لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج نہ کرانا, عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا, یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. بیل نہ لگانا جج جوگر کی, یہ کرمنل ہے. تو کرائم تو یہ کمٹ کر رہے ہیں. کیسز آپ نے سائبر سے کیا سمجھ آئی آپ کو, جس کے خلاف سازش ہوئی اسی کو آپ نے کرمنل بنا دیا. اور جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے غداری کی, آرٹیکل 6 کے تحت, آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں, آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت
کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا, نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں تو کہوں گی سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے, آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں, چپ کیوں ہیں پھر سارے. یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں, لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے, ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم این ایز اور ایم این ایز جو کل ہوا ہے کوئی بات نہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ. یہ سارے آئے, یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈیالہ بھی, اور انہوں نے ساتھ دیا. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب کے, آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر دی, ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں ڈیالہ کی طرف اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ دو, کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا. ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں, چکری پہ انہوں نے کہا جی بلاک کر دیا. تو ہم نے کدھر سے جانا تھا ڈیالہ, ہم نے سوچا پشاور روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سارا آپ سوچیں پوری کیبنٹ, پوری وہ ایم پی ایز, پوری کیبنٹ, چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھانے. پنجاب حکومت ہوگی, اسلام آباد کی حکومت ہوگی, چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت, انہوں نے خوفزدہ لوگوں نے اینٹی ٹیررسٹ پولیس سامنے کھڑی کر دی. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ دیکھ لیں ساری دنیا, انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں. ساری آپ کا خیال ہے ایمبیسیز مانیٹر نہیں کر رہی کہ آپ اپنے لا میکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بالکل مانیٹر کر رہی ہیں. انہوں نے تو اپنے ساتھ غلطی کر دی. یہ تو امبیرسمنٹ ہے کسی ملک کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کرنا. دیکھیں عمران خان پاکستان کا 90% لوگوں کا لیڈر ہے. آپ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ہم نے بڑا کلیئرلی کل گوہر صاحب نے ہمیں آپ سے پوچھا کہ محسن نقوی سے وہ بات کر رہے تھے, ہم نے ان کو کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں ہم 3.5 مہینے سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں, 7 مہینے سے ان کی آنکھ خراب ہے. یہ وہ عمران خان ہے جو کہ اگر میری بہن جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے کبھی ان کو ایسے غلطی سے بھی کہتے ہیں کہ عمران مجھے لگتا ہے آپ کو کھانسی آئی ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا, مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے, میں نے آپ سے بولی, تو بات ہی نہیں وہ لاتے اپنی سے. اور ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے تو دیکھا نہیں ہے, جیل جانے سے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فٹ ہے. اور کہیں آپ میں سے کوئی گیا ہوگا نا جیل میں جو میڈیا جاتی تھی, کسی سے پوچھ لیں, ماشاءاللہ فٹ خوش آتے ہیں. میڈیا سے بھی جب بات کرتے تھے وہ تو میڈیا اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا, وہ بالکل صحت مند انسان. کلاٹ کیسے آیا؟ ہمارے ڈاکٹرز نے, بہت لوگوں نے جو اسپیشلسٹ انہوں نے کہا پہلے آپ یہ چیک کروائیں کلاٹ آیا کیوں تھا. آج تک کسی نے نہ ہمیں رپورٹ دکھائی ہے, نہ ڈاکٹر سے ملوایا ہے کہ جس نے ٹریٹ کیا ہے. اول تو ہمیں پتا چلا کہ وہ اسپیشلائز ہی نہیں ہے اس چیز میں. آپ ہمارے بھائی کا مذاق بنا رہے ہو. انہوں نے جیل سے, اب یہ میں ذرا ایک چیز کلیئر کرتا ہوں, عمران خان نے کہا تھا جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عارف پمس کا, کہتا اس نے مجھے کہا تھا کہ 85% آپ کی نظر جا چکی ہے اور یہ ٹھیک ہونے کے اس کے چانسز نہیں ہیں. 85%. یہ عمران خان نہیں کہہ رہے, انہوں نے نہیں میجر کیا تھا, اس ڈاکٹر عارف نے میجر کیا تھا. اب وہ تو اس کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں. اب 85% ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع چلی جائے, کیا پتہ اس کو بچانے کا کوئی چانسز ہو, کیا پتہ ہے ڈاکٹر کو نہ پتا. کیوں عمران خان کا علاج یہ چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کو کچھ کھلا رہے ہیں جس کو کلوٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان کو نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, یہ جو اس کی جو انڈر لائن کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو کیا وجہ عمران خان کے کلوٹ آیا ہم جاننا چاہتے ہیں, اور یقین کریں کہ ہم اس کے بعد پریشر مزید بڑھائیں گے. ہم یہ قبول ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. یا 7 مہینے ہو گئے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, کسی کی ملاقات بند کی ہے بشرا بی بی کی, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں.
बुशरा बीबी की इजाजत दी थी इन्होंने कि वो मिल सकती है। मोहसिन नकवी ने कहा था कि बुशरा बीबी की बेटी कल मिल सकती हैं, उनको भी इजाजत नहीं दी। उनको ये गौहर साहब को कह के उसके बाद उनको भी कल जाने दी, वो मुझे पता नहीं चला। ये बिल्कुल खौफजदा है। हम इनका खौफ, अगर इनको डर रहे, अगर इनका ख्याल है ये गोलियां, खौफजदा आदमी गोली चलाता है। ये खौफजदा लोग हैं जिन्होंने ये कल सारे पार्लियामेंटेरियंस को रोक के और फिर उसके ऊपर लाठी चार्ज किया। वहाँ हम सारे थे उधर, मुझे उठा के ले गए, वैन में बंद कर दिया। फिर मैं सुहेल अफरीदी ने इतना शोर मचाया कि उन्होंने वैन से उतार के लिया है। पहले गाड़ी चलाई, ले जाने लगे थे, फिर पता नहीं गाड़ी रुकी, फिर जो 2-3 खवातीन थी उनको उसमें से वैन में से उतार दिया। शफकत अवान दूसरी वैन में थे, हमें उनकी आवाज़ आ रही थी, उनसे बात हुई थी। अनवर ताज भी थे। अब ये मुझे बताएं, ये MNAs हैं, ये MNAs हैं, ये आपके लोगों के नुमाइंदे हैं। इनकी क्या क्राइम थी? ये सिर्फ वहाँ खड़े थे ना, वहाँ कुछ PTI ये देखें MNAs MPs तो थे उधर। अब आप जिस जगह पे ये खड़े थे सारे, आपको पता है वो जगह क्या है? चारों तरफ एरियाज हैं। जब हमें रोक दिया वहाँ पे 26 नंबर चुंगी के ऊपर, खुद रोका है, वहाँ चारों तरफ से मोहल्ले से इमरान खान के तो सारे शदाई हैं, सारे आके वहाँ पहुँच गए। जब ये मूवमेंट करने लगे थे और वाटर कैनन तैयार कर ली, हमने इन बच्चों को सारों को कहा, सुहेल अफरीदी कह रहे थे जाओ यहाँ से, वो आगे से कहेंगे हम नहीं जाएंगे। हमारा तो ये मसला हो जाता है। मैं तो ट्वीट करके कहती हूँ कोई ना आए, हम उनको मिन्नतें करते हैं आप चले जाएं, बल्कि वो उल्टा के हमें कह रहे थे आज आपने यहाँ से नहीं उठना, हमने यहाँ से मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारा परेशानी ये होती है ट्यूसडे को, मंगल के दिन, कि ये लोगों की हमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये मीडिया वाले खड़े, इनको भी पता है, हम इनको कहते हैं यहाँ से चले जाओ, वो जाते ही नहीं है, जेलों में चले जाते हैं। वो फिर आप जेल से होते के वो फिर आके वापस खड़े। खौफ नहीं है लोगों में। आप जितने 500 पुलिस वाले इनके ऊपर छोड़ दो, कल कम से कम 500 पुलिस वाला तो था ना, मीडिया ने देखा था ना। पीछे इतने बड़े दहशतगर्द लॉ मेकर्स, लोगों के नुमाइंदे, आपको वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों के 4 करोड़ लोग, तुम्हें हम क्या समझते हैं? ये माफिया ये काम करती है। पीछे वहाँ इतने रेंजर्स बैठे हुए, थोड़ी सी वहाँ आंटियाँ बैठी हुई थी, थोड़े से वो खवातीन, ज़्यादा खवातीन दूर से चलकर आ गई थी, और बाकी MNAs MPs थे, और ये तुम्हारे दहशतगर्द बच्चे भी थे। ये पाकिस्तानी कौम को तुमने एंटी टेररिस्ट फोर्स खड़ी करके बुलेट चलवा दिए। तो ये आपका ख्याल है ये बांग्लादेश बनाने लगे हो? आप खुद ही बनाने चाह रहे हो। ये साजिश है। लेकिन हम इमरान खान के लिए हम तो खड़े होंगे, और पाकिस्तानी कौम भी खड़े होने को तैयार है। हम अकेले नहीं हैं इंशाअल्लाह, और आप उनका इलाज करवाएंगे। मोहसिन नकवी साहब को भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अलीमा खान ने रुकावट डालती थी, तो हम तो इलाज करवा रहे थे। झूठ बोल रहे हैं। अब सच बोले मोहसिन नकवी, आप ज़रा शिफा इंटरनेशनल इमरान खान को शिफ्ट, मेरी बहन ने कल कहा, ये जो आगे पीछे गौहर साहब आ रहे थे मुतालबात के साथ, तो मेरी बहन ने कहा हम इनको मानते नहीं, ये झूठ बोलते हैं हर दफ़ा, आप उनको शिफ्ट करना है अभी शिफ्ट करो। क्योंकि आमतौर पर रात के 2 बजे तो इमरान खान को डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, रात को फिर एजेंसी वाले जाके डेंटिस्ट को रात को 3 बजे उठाते हैं। खौफजदा किया हुआ सबको, बस कर दें ये सब कुछ, अपने मुल्क की फिक्र करें सारे। लेकिन इमरान खान के लिए हम मंगल को हमारी मुलाकात का दिन है, हम जाएंगे। हम वहाँ प्रेशर, हमने अपील की थी पार्टी के लोगों को कि आप आएँ और प्रेशर डालें, क्योंकि इन पर प्रेशर डालो ये जो जाली हुकूमत पे, ताकि ये इमरान खान का इलाज करवाएं, और इन्होंने साथ दिया। कल हम इनका इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रंट फुट पे खेला ही था, क्योंकि आगे से वो अटैक करते थे, सामने हम सुहेल अफरीदी भागे जाते थे बट लोगों को छुड़वाने के लिए। यहाँ पे ये जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं ये डरते नहीं है। हम भी कह रहे थे अब किसकी बारी है, लेकिन खौफ नहीं है। आप अब मेहरबानी से, अगर आपका ख्याल है कि आपने कई साल इस तरह गुजार देने, हम तो नहीं यहाँ बैठे, ये जाली केसेस के लिए नहीं, हमें कबूल। अब ये मेरे ख्याल में टाइम
اب نہیں ہے کہ یہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, احتجاج کرنا ہے, سخت احتجاج کریں. آئین ہمیں حق دیتا ہے احتجاج کا, آئین ہمیں حفاظت کرتا ہے ہمارے احتجاج کی. لیکن اب ٹائم آ گیا ہے, اور سہیل افریدی نے ابھی بتایا کہ ٹی ٹی اے پی کا جو کال ہے وہ جمعے کی ہے. لوگ ہمیں آ کے وہاں کہہ رہے تھے آپ نے اٹھنا نہیں ہے, آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, آپ نے جانا نہیں ہے. بلکہ سہیل افریدی نے بڑے اچھی طرح مینج کیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, آگے چلے آگے چلے کہہ رہے تھے آپ کو. انہوں نے بڑا اچھا مینج کر لیا. لوگوں کا غصہ بہت زیادہ ہے, مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, سب کو پتہ ہے عمران خان کا وقت کیسا تھا. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے, عمران خان کا علاج. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, ہم دوسری ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. آئسولیشن میں آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں بند کی ہیں. پہلا ڈیمانڈ عمران خان کا علاج, جو بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. دوسرا ڈیمانڈ ان کی آئسولیشن ختم کی جائے. ملاقاتیں ہوں گی تو ان کی آئسولیشن ختم ہوئے گی. یہ دو ڈیمانڈ ہو گئے. تیسرا ڈیمانڈ ہی نہیں ہم کر رہے. باقی جو جج ڈوگر کا وہ لائرز کا کام ہے جا کے سنبھالیں یہ آپ کے ججز کیا کر رہے ہیں. جوڈیشری کے لیے لائرز کا کام ہے جا کے ان کو حاضر کریں. یہ کس قسم کے ججز بٹھائے ہیں, کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں یہ سارے بارز, یہ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں سارے بارز. یہ کس قسم کے یہ بارز ہیں, یہ بارز ہیں کیا, بلکہ یہ کیا بار, یہ جو لائرز بار ایسوسیشن, بار کاؤنسل, یہ کیا ہے. یہ آپ لائرز آ کے ہمیں بتائیں کہ 26ویں ترمیم آ گئی, 27ویں ترمیم آ گئی, بارز کیا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں. ہم پاکستانی عوام آپ سے پوچھتی ہے, آپ لائرز تھے, آپ کا کام تھا تحفظ دینا. ہم نے 2007 میں لائرز کے ساتھ ہم چلے تھے. پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دیا تھا جب آپ کھڑے ہوئے تھے, جب چیف جسٹس ہٹائے گئے تھے. لیکن آج آپ سارے چپ ہیں. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لائر ہے تو نون لیگ کا لائر ہے. ہر لائر کو اس وقت پاکستان کے آئین کو تحفظ دینا چاہیے. کیوں یہ اجازت دے رہے ہیں اس قسم کی ججز بیچارے, وہ ہیروز ہیں. عمران خان نے کہا تھا, عمران خان نے جیل میں کہا تھا, جا کے باہر کہو جن ججز نے سٹینڈ لیا ہے پاکستانی قوم ان کو ہیروز مانو ان کو ہیروز. آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ جو جج جو کرمنل چیزیں کر رہے ہیں, یہ بار ایسوسیشن, کاؤنسل, ہزاروں ممبر, میں دیکھتی ہوں ان کے الیکشن ہو رہے تو لگتا ہے پاکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں. اتنی محنت ہو رہی تھی کس چیز کے لیے. تو مجھے کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ڈیلیں ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن سب سے پہلے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ جوڈیشل سسٹم کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ پروٹیکٹ کریں گے, آج اگر بار ایسوسیشن, لائرز ان ججز کی سمت سیدھی کریں گے, عمران خان کو اور باقی سارے پاکستانیوں کو انصاف ملے گا. اور صرف یہ کہتی نہیں ہے, پاکستان پورا. ہاں, لائرز بول ہی نہیں رہے. سویلینز کو یہ سپریم کورٹ کے ججز نے فوراً اجازت دے دی, جاؤ جی سویلینز کو ٹرائی کر لو. کیا ہم پاکستانی اب یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ نہیں. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں کہ تنخواہیں لے رہے ہو ہمارے ٹیکس سے, اور آگے سے ہمیں انصاف نہیں دے رہے ہو, اور کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. ہر پاکستانی بولے ان کے اوپر. اور سارے لائرز تھوڑا سا خیال کریں. ہم آپ کے اوپر, ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کریں گے انصاف کو. میں نے آپ کو جو بتانا تھا اب بتا دیا کہ لائرز انصاف دلوائیں, پھر عمران خان کی بیل ہیڈنگ لگوائیں. اور منگل کو مجھے بھی خیال ہے کہ وہ تو گیزیٹڈ ہالیڈے اگلی, ہاں, اور وہ گیزیٹڈ ہالیڈے ہے میرے خیال میں, تو اگلے منگل نہیں ہوگا. سہیل افریدی صاحب اس سے اگلے منگل ہوگا. کیا بنتی ہے 2 جون کو اگلی دفعہ جائیں گے, اور سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے, انہوں نے مجھے بتایا, سہیل افریدی نے اور پنجاب والوں نے بھی, ہم سب آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بہتر ہے یہ راستہ نہ روکیں پنجاب حکومت. مریم نواز کو آپ ذرا میسج بھیج دیں, سی ایم کو,
کہ راستہ نہ روکے تو بہتر ہے، کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا، یہ غیر قانونی کام کریں گے، اب قبول نہیں ہے. اور ملاقاتیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، آئسولیشن عمران خان کی ختم کی جائے اور عمران خان کا علاج کیا جائے. نہیں تو ہمیں لگے گا آپ نے کچھ کر رہے ہیں، کچھ جرم کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. یہی ہے کہ آج ہم پاکستانیوں کو ایک محکوم قوم بنا دیا گیا ہے. جو سائفر کے واقعات سامنے آئے ہیں اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہا. عمران خان صاحب کی رہائی میں ہم تمام پاکستانیوں کی حقیقی آزادی ہے اور اس جد و جہد میں ہم سب متحد ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان کے گرد خلوص کا ایک حصار ہیں اور ہم سب نے مل کر متحد ہو کر، پوری پاکستانی قوم نے متحد ہو کر یہ جد و جہد کرنی ہے اور کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا، علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے جو خواب دیکھے، جو جد و جہد کی، وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم بین الاقوامی سازشوں کے تحت آ کر ایک محکوم قوم بن جائیں. وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم پر گولیاں چلیں اپنے ملک پر. وہ اس لیے نہیں تھی کہ اس ملک کی دھرتی جو ہے اس پر ہم چل نہ سکیں، اپنی آواز نہ بلند کر سکیں. تو ہم انشاءاللہ اس ملک کو ایک بار پھر آزاد کرائیں گے، پاکستانی قوم کو آزاد کرائیں گے اور ہم سب متحد ہیں. بہت شکریہ. 9 مئی کو عوام جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کی رہائی کے لیے. 26 نومبر کو لوگوں نے گولیاں کھائیں عمران خان کی رہائی کے لیے. آج آپ رہائی کی بجائے صرف علاج پہ آئے ہیں. رہائی ہوگی تو علاج بھی ہو جائے گا، آپ صرف رہائی تک محدود کیوں ہو گئے؟ میں جواب دے دوں. عمران یہ لائرز ہیں، انشاءاللہ یہی ہم نے اپیل کیا کہ سارے بار ایسوسیشنز جب تک اس جج کو کہیں گے نہیں کہ ان کی بیل سنیں، میرٹ کے اوپر انصاف دے گا، تب عمران خان رہا ہو جائیں گے. اس لیے آج ہم نے لائرز کو کہا ہے کہ انصاف کے لیے تو کھڑے ہو جائے نا. پاکستانیوں کے، عمران خان سمیت سارے پاکستانیوں کے انصاف کے لیے لائرز کو ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہزاروں ہیں، وہ کھڑے ہوں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سنائی نہیں دے رہا. آپ نے سائفر کی بات کی کہ سائفر آیا اور پھر عمران خان صاحب تب سے لے کر اب تک جیل میں ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے یہی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب لوگ جو ہیں امریکہ کے کہا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی خوشنودی کے لیے عمران خان صاحب کو سزا دے رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ڈر سے کرتے ہیں؟ کیا مجھے کیا پتہ کس لیے کر رہے ہیں؟ جو لوگ وہاں کو دیکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو نہیں دیکھتے، اس کا یہی تو عمران خان کہہ رہے ہیں غلامی سے نکلو، ہر قسم کی غلامی سے نکلو. آپ پاکستانیوں کو روز وہ جیل میں بیٹھ کے یہی تو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک آپ جد و جہد نہیں کرو گے، اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہو گے، آپ کے بچے بھی ان کے غلام ہوئیں گے، آپ مستقبل میں بھی ہوں گے. اس لیے یہی وہ کہہ رہے ہیں آپ اسی طرح. آپ صاحب کے ریما صاحبہ نے آج ذکر کیا کہ رابطہ حکومت کی طرف سے تھا، تو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، وہ تو اس کی تصدیق یا تردید آپ کر دیں کہ آپ کی اور بیرسٹر گور کی محسن نقوی سے جو کوئی ملاقات ہوئی ہے. یار دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اس حکومت نے خراب کی ہوئی ہے. جو یہ جعلی حکومت ہے یہاں پر مسلط کی گئی ہے، ان کی غفلت کی وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ حال ہے. عمران خان صاحب کا علاج اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت نے روکا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے لیے پوری قوم میں تشویش پائی جا رہی ہے اور اس حکومت سے ہی بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کرنی ہے، کسی اور سے بات نہیں کرنی. اور یہ اختیار جو ہے چیئرمین صاحب کا ہونا چاہیے کہ وہ کس سے رابطہ کرے یا نہ کرے. اور عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے ہمارا کنسرن ہے، تو اس حوالے سے جہاں سے ہمیں ریلیف ملے گی وہ بات ہوگی. اس میں ایک سوال لے لیجیے گا، کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور الائنس پارٹیز نے بطور مجموعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مفاہمت کے تمام راستے بند ہیں، اب صرف اور صرف مزاحمت ہوگی؟
دیکھیں مفاہمت جو ہے جو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو کہ وہ جو ہے مذاکرات کریں، جو صاحب اختیار ہے مطلب جن کے پاس بھی اختیار ہے تو وہ کریں، وہ بھی ساتھ چلتی رہے گی اور مزاحمت بھی ساتھ چلتی رہے گی پریشر تو بننا چاہیے نا. اچھا ایمان خان صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ نے مطالبہ کیا ہے بار کونسل سے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے نکلیں، آواز بلند کریں. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی وکیلوں کی جماعت ہے جس میں وکیل بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، چیئرمین وکیل ہیں، سیکرٹری جنرل وکیل ہیں. یہ الیکشن بھی انہوں نے لاہور کا کنٹیسٹ کروایا تھا، اس میں کافی بڑی انہوں نے تعداد میں ووٹ بھی لے کے دیے تھے اپنے جو اراکین تھے ان کو. تو آپ اس کی ذمہ داری کس کو دے رہی ہے کہ بار کونسل کے ساتھ رابطے میں آئیں؟ کون رابطہ کرے گا پی ٹی آئی؟ میں ذمہ داری کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں اپیل کر رہی ہوں، میں سارے وکلاء کو اپیل کر رہی ہوں. اتنی بڑی بڑی بار ایسوسیشن ہیں. آپ پاکستان کے لوگوں کے، آپ نے لائر بننا ہے، آپ کو لوگ چنیں گے آگے کہ ہمارا لیے مطلب لائر مطلب آپ کو چنیں گے اور فیس بڑھیں گے اور پھر کن ججز کے سامنے جائیں گے. لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. آپ اعتماد بحال کرنے کے لیے بات کرنے دیں، آپ اعتماد بحال کرنا ہے لوگوں کا انصاف کے نظام میں. تو آپ پہلے یہ جو تماشا لگا ہوا ہے ترمیموں کے بعد، آپ اس کے خلاف تو بولیں نا. آپ بولیں کہ یہ غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جو ججز کو ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، جن ججز نے آواز اٹھائی تھی آپ نے اٹھا کے ان کو اور کورٹس میں پھینک دیا. لیکن وہ ہیروز ہیں پاکستان کے، یہ آپ کے لیے آگے تاریخ میں یہ ہیروز ہوں گے، اور جو باقی یہ مجرم ہوں گے. لیکن تاریخ ان کو نہیں بھولے گی کہ یہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی ڈاؤن فال جو جاری ہے اس وقت. نظام انصاف کا ملتا رہتا، پاکستان ترقی کرے گا. اچھا